बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं रज़ा सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आप बड़े अरसे से इंतज़ार कर रहे थे कि हम रहमान अब्बास भाई से बात करें उनके नए नावल के बारे में। हमने इसका ऐलान 1 मार्च को किया था, लेकिन उस दिन रमज़ान का चांद नज़र आ गया और मैंने और रहमान भाई ने ये फैसला किया कि हम इसको थोड़ा मुलतवी कर देते हैं। और फिर हमने आज की तारीख जो है, क्योंकि एक दूसरी वजह जो थी उसमें ये भी थी कि पाकिस्तान में जो अक्स पब्लिकेशंस ने अभी नावल मार्केट नहीं किया था, तो हम उसका भी इंतज़ार कर रहे थे कि हम उसके बाद इसका जो है ये इस पर गुफ्तगू करें। तो आज हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं, मैं भी और रहमान अब्बास भी। रहमान भाई, आपको अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? बस अल्लाह का शुक्र। ये वो नावल है जो पहले इंडिया में छपा और इसी माह में चंद दिन पहले पाकिस्तान में शाया हुआ, और ये अक्स पब्लिकेशंस ने इसे मार्केट करना शुरू कर दिया हुआ है और बहुत से लोगों ने तक ये पहुंच भी चुका है। सो हम इस पर आज गुफ्तगू करते हैं। इससे पहले कि हम इस पर बात शुरू करें, हम थोड़ा सा तारुफ, वैसे तो रहमान अब्बास जो हैं वो तारुफ के मोहताज नहीं हैं, लेकिन हम थोड़ा सा उनका तारुफ करवा देते हैं आपसे। रहमान अब्बास अहद हासिर के उन संजीदा और बेबाक नावल निगारों में शामिल हैं जो भारत और पाकिस्तान में यकसा मकबूल हैं। उनके नावल आदमी की जिबिल्लत का बारीक बीनी से मुशाहिदा करते हैं और नफ्स पर पड़ने वाले खारजी अवामिल का बेबाक इजहार करते हैं। अब तक उनकी 11 किताबें शाया हो चुकी हैं, जिनमें 7 नावल शामिल हैं। नखलिस्तान की तलाश 2004 में शाया हुआ। उसके बाद एक 5 साल का वक्फा आया, और वो वक्फा जो है जाहिर है कि एक नए नावल को लिखने में सर्फ हो जाता है। एक मोहब्बत की कहानी जो है वो 2009 में शाया हुआ। उसके बाद खुदा के साए में आंख मचोली 2011 में शाया हुआ। उसके बाद फिर 5-6 साल का वक्फा है, और उसमें उन्होंने रोहजन को तख्लीक किया। ये वो भी इतना अरसा है जिसमें वो जहनी तौर पर एक मुकदमे की वजह से मसरूफ रहे, लेकिन उनकी तख्लीकियत में उससे कोई फर्क नहीं आया। उसके बाद उन्होंने जंदीक दिया 2021 में। उसके बाद एक तरह का पागलपन 2023 में शाया हुआ, और अब जो है ये नावल निज़्दा जो है 2025 में शाया हुआ। ये नावल माशरे में उनकी तख्लीकियत और फनकारी को मुस्तहकम कर चुके थे। भारत और पाकिस्तान की दरसगाहों में उनके बेशतर नावलों पर इल्मी और तहकीकी मकाले लिखे जा चुके हैं। रहमान अब्बास की तहरीरें अंग्रेजी, जर्मन, फ्रांसीसी, हिंदी, मराठी, आसामी और दूसरी जबानों में तर्जमा हो चुकी हैं। पेंगुइन इंडिया ने रोहजन और खुदा के साए में आंख मचोली का अंग्रेजी तर्जुमा शाया किया। मुसन्निफ के पहले नावल पर, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि फहाशी का मुकदमा गालिबन 2004 और 5 के दरमियान कायम हुआ बम्बई की एक अदालत में। 1 दहाई तक ये मुकदमा चला। बाद मुसन्निफ को इस इल्ज़ाम से बरी कर दिया गया। रोज़न पर उन्हें भारत का अहम तरीन सरकारी इनाम साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है। रोज़न का तर्जुमा जर्मन, अंग्रेजी और हिंदी में शाया हो चुका है। जर्मन तर्जमे की रस्म इजरा स्विट्जरलैंड में फरवरी 2018 में हुई। मई ता जून 2018 में रहमान अब्बास ने जर्मन के मुख्तलिफ शहरों और
درسگاہوں میں ناول پر گفتگو میں حصہ لیا۔ اس ناول پر مصنف کو ریاست مہاراشٹر کا فکشن ایوارڈ بھی مل چکا ہے۔ روزن اردو میں پہلا ایسا ناول ہے جسے لٹ پوم گرانٹ ملی، جو جرمن فارین آفس اور سوئس کلچرل فنڈ مشترکہ طور پر دنیا کی معیاری کتابوں کی مغرب میں اشاعت کے لیے دیتی ہے۔ انگریزی ایڈیشن JCB ایوارڈ کی لانگ لسٹ میں شامل تھا، جبکہ میوز انڈیا GSP راؤ ایوارڈ برائے ترجمہ کے لیے بھی شارٹ لسٹ ہوا۔ زندیق اردو کی عربی تاریخ کا پہلا ایسا ناول ہے جس پر مصنف کو یورپ کے ممتاز ادارے کروسنگ بارڈر میں ناول ریسرچ گرانٹ 2019-2020 دی۔ مصنف نے جرمنی، پولینڈ، آسٹریا، چیک ریپبلک اور فرانس کا سفر، نازیزم، فسطائیت اور نسل پرستی کی تباہ کاریوں کو سمجھنے کے لیے کیا۔ یہ ناول جرمنی کے ماضی اور بر صغیر کے مستقبل کا تخلیقی سطح پر تقابلی مطالعہ کرتا ہے۔ اس ناول پر مصنف کو 2 سرکاری ایوارڈ مل چکے ہیں۔ یہ ناول، جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ یہ ان کا 7واں ناول ہے جو اسی سال شائع ہوا ہے۔ نزدہ ان کا یہ تازہ ترین ناول ہے۔ یہ یادداشت اور فراموشی کی ازلی کشمکش کے ساتھ برصغیر کے دلتوں کی زندگی، کسمہ پرسی اور صدیوں سے جاری استحصال کو موضوع بناتا ہے، لیکن یہ کوئی راست بیانیہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک حیات کا منفرد تجربہ ہے۔ ناول خطۂ کوکن اور بمبئی کی ثقافت کے پس منظر میں انسان کی جبلت، توہم پرستی، کرب، اساطیر، مرد و زن کی خواہشوں، شکست ذات، وجود کی الجھنوں، عشق کے ابہام، توقعات، نفس کی افزائش اور سیاست کے ساتھ ساتھ بدن، ذہن اور جنس کے تکون کی گرہیں کھولتا ہے۔ ناول بچپن سے جوانی تک کے سفر کی پیچیدگیوں، فن بلوغت میں محبت کی ناکامیوں، جہان تصور کی نرنگی اور خود کو دریافت کرنے کی جد و جہد کے ساتھ ادب اور ادبی نظریات کا شفقانہ محاسبہ کرتا ہے۔ تو یہ تو کچھ رحمان عباس کے بارے میں تھا، لیکن کچھ ایسا لگتا ہے کچھ زیادہ ہی طویل ہو گیا یہ، اور یہ لیکن یہ ضروری تھا کیونکہ یہ جو نیا ناول ہے یہ ان کے پہلے ناولوں سے تھوڑا مختلف ناول ہے۔ انہوں نے اس میں حید کے بھی تجربے کیے ہیں اور بہت سارے تجربے کیے ہیں۔ یہ ماضی پریزنٹ سے فیوچر کی طرف اور فیوچر سے پریزنٹ کی طرف جو انہوں نے کلابازیاں کھائی ہیں، اس کے نتیجے میں اس ناول کو پڑھتے ہوئے بڑا دماغ لگانا پڑتا ہے۔ تو رحمان بھائی، آپ کو جو ہے ابھی یہ بہت طویل ہو گیا تھا یہ سفر۔ نہیں، بہت شکریہ، آپ نے بہت طویل تعارف پیش کیا، اس کے لیے بھی شکریہ۔ حالانکہ مختصر کرتے تو بھی چل سکتا تھا، لوگ جانتے ہیں ان ساری باتوں کو۔ اور نزدہ نے آپ کا دماغ تھوڑا سا خراب کیا، مجھے خوشی ہوئی، کیونکہ ناول کا یہ کام بھی ہے تھوڑا سا دماغ کو ہلانا۔ اصل میں رحمان بھائی، مسئلہ یہ ہے کہ اس کو ناول چیز ہی ایسی ہے کہ جب تک اس میں ڈوب کے نہ پڑھا جائے نا، اس وقت تک ناول سمجھا نہیں جا سکتا۔ بالکل بالکل بالکل۔ آئیے ہم اب آپ کی افسانہ نگاری کے ریفرنس سے پیچھے فلیش بیک سے اب تک کی چلتے ہیں، تو اس کے ناول کے نام تک آتے ہیں۔ تو آپ نے ایک ناول دیا تھا روزن، تو آپ نے روح اور ہزن کو ملا کر اپنے ناول کا نام روزن رکھا، جس سے ایک معنی حرف نے جنم لیا۔ اب آپ نے اپنے نئے ناول کا نام نزدہ رکھا ہے، یہ کس بلا کا نام ہے؟ یہ بلا جو ہے یہ سمجھنے کی چیز ہے۔
ہندوستان بہت بڑا ملک ہے، اس کے مختلف خطے ہیں. شمالی ہند کو تو سبھی جانتے ہیں کیونکہ بہت سارا اردو فکشن شمالی ہند کی زبان میں، وہاں کی لفظیات میں، وہاں کے لہجوں اور روزمرہ میں لکھا گیا ہے. لیکن میرا جو علاقہ ہے، جو کوکن کی ساحلی پٹی ہے، وہاں کا کے الفاظ اردو میں اس طرح سے شامل نہیں ہیں جس طرح سے دوسرے علاقوں کے ہیں. تو اور یہ جو ہر لفظ کی اپنی ایک پوری تاریخ ہوتی ہے. کیسے بعض اوقات بعض الفاظ استعارے بن جاتے ہیں ایک مخصوص ریجن میں، ایک مخصوص علاقے میں. تو یہ جو لفظ ہے، اس کے علاوہ دوسرا کوئی لفظ اس کا الٹرنیٹ بن ہی نہیں سکتا، اور اردو میں اس کا مترادف بھی نہیں ہے، یعنی جو اس معنی کو پورے طریقے سے کلیئر کر سکے. اس لیے میں نے پھر یہ جو ہمارا کوکنی کا جو مقامی لفظ تھا وہی استعمال کیا ہے. اور چونکہ ناول شروع ہوتا ہے 70s سے، 1970s سے، تو اس وقت اس علاقے میں کافی غربت تھی. تو جو غربت ہم نے اپنی کمیونٹی میں دیکھی ہے، اس سے کئی گنا زیادہ غربت دوسری کمیونٹیز میں تھی. خاص کر جو اقلیتیں ہیں. سوری. تو اور دو وقت کا کھانا جسے ہم کہتے ہیں، وہ نصیب ہونا لوگوں کے لیے بہت مشکل ہوا کرتا تھا. تو عام طور پہ دال چاول پر لوگوں کا گزر بسر ہوتا تھا. اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں جو ہیلدی یا نیوٹریشس فوڈ جسے ہم کہتے ہیں، جس میں چکن ہے، مٹن ہے، مچھلیاں ہیں، سبزیاں ہیں، یہ ساری چیزیں نزدہ کہلاتی تھیں اور عام طور پہ لوگوں کو دستیاب نہیں ہوتی تھی. تو لوگ ایک دوسرے سے پوچھتے تھے، جو کھیتوں میں کام کرتے تھے یا جنگلوں میں کام کرتے تھے، ان کے لیے یہ کہ تیرے پاس کچھ نزدہ ہے تو مجھے دے. یعنی اب میرے پاس رائس ہے، تھوڑی سی دال ہے، لیکن اس کے ساتھ کھانے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے. تو وہ پورا ایک کلچر کی جو ایک پوری اکنامیکل سچویشن تھی، وہاں سے نکلا ہوا وہ لفظ ہے. یہ اور اسی بات لیے ناول میں آپ نے دیکھا ہے کہ میں نے کہیں کہیں 2-3 جگہوں پر اس کو لایا بھی ہے تاکہ اس کا ایک سگنیفیکینس پتا چلے وہاں پر. دو تو یہ جگہ اس لفظ سے تھوڑا جی دو جگہ پہ آپ نے استعمال کیا. ہاں ہاں مجھے جو اس سے تاثر ملا تھا نا، وہ یہ ہے کہ ایسے لوگ جو غربت میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، انہیں جب پرتعیش چیزیں جو عام زندگی میں استعمال ہوتی ہیں وہ نہیں مل رہی ہوتی، انہیں عام سی زندگی کی جو باتیں ہیں وہی مل رہی ہوتی ہیں. تو اس کا تعلق کچھ اس طرح کی کوئی چیز سے بنتا تھا. نہیں، یہ بیسیکلی تعیش لفظ تو خیر یہاں نہیں اپلیکیبل ہوگا، لیکن جو بیسک فوڈ ریکوائرمنٹ ہے آپ کی، جو بنیادی کھانا، جو روزانہ کا کھانا ہے آپ کا، اس کے جو بیسک کور ایلیمنٹس ہیں جو ہیلتھ کے لیے بہت ضروری ہیں، وہ ان کو دستیاب نہیں ہے. تو وہ سگنیفیکینس اس کا ہے نزدہ اس طرح سے. صحیح. اچھا، آپ کی اب ایک یہ ہے کہ جو اب جب آپ نے ناول نگاری، جو آپ کا پہلے ناول تھا، اس وقت سے آپ کی تخلیقیت کے ابتدا میں ہی آپ ان کو فحاشی کے الزام میں دھر لیا گیا. یہ غالباً 2004-05 کی بات ہے، جب آپ کا پہلا ناول نخلستان کی تلاش شائع ہوا. اچھا، اس دوران آپ کو جو ذہنی اذیت ہوئی 10 سال تک، آپ اس مقدمے کی وجہ سے ذہنی طور پر ظاہر ملوث بھی رہے اس میں. تو لیکن آپ نے اپنے آپ کو اپنی تخلیقیت سے الگ نہیں کیا. اس دوران آپ نے 2 ناول، ایک ممنوعہ محبت کی کہانی اور پھر اس کے بعد خدا کے سائے میں آنکھ مچولی پیش کیے. اور یہ جو روزن کا ابتدائی کام ہے، یہ بھی آپ نے اسی دور میں کیا. اس مقدمے کے دوران آرتھر روڈ جیل میں آپ کا تصوراتی طور پر سعادت حسن منٹو سے ایک مکالمہ ہوا. یہ ایک ہی رات کا، غالباً آپ اس مقدمے کے دوران ایک ہی رات جو ہے وہ سلاسل میں رہے. تو اس دوران جو آپ کو سعادت حسن سے منٹو سے جو مکالمہ ہوا، اس مکالمے نے آپ کی تخلیقیت پہ کوئی اثر ڈالا، یا آپ اپنی جو
जो 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 जिन्स के बारे में आपका तसव्वुर था वो उसी तरह रहा, या आपने अपना चलन बदल दिया? अ, कई चीजें हैं। चलन बदलना क्या होता है मुझे नहीं पता, लेकिन फहाशी का जो इल्जाम था और उसके नती जो जो उसके खतरनाक नताइज थे। मसलन मैं जिस कॉलेज में पढ़ाता था वहां से मुझे रेजिग्नेशन देना पड़ा था, और कुछ अखबार थे जो मुस्तकिल मेरे खिलाफ लिख रहे थे, तो मुझे दुख हुआ। दुख इसलिए हुआ कि जो चीजें मैंने लिखी वो फहश नहीं है, वो मेरी जिंदगी और आपकी जिंदगी और हर इंसान की जिंदगी का हिस्सा है। मोहब्बत करना फहश नहीं है, शादी करना फहश नहीं है, जिन्स का रिश्ता फहश रिश्ता नहीं है। और उसका डिस्क्रिप्शन अगर बहुत संजीदगी से आप नॉवेल में लिखते हैं तो वो जमालियात का मौजू है, फहाशी का मौजू नहीं है। तो और ये इस पर काफी लंबा डिबेट हो चुका है, और आमतौर पे हम देखते हैं कि इस तरह के इल्जाम लगाने में जो लोग मुलव्विस होते हैं, या एक इल्जाम आप पर यह लग सकता है कि आपकी तहरीर फहाश है, एक इल्जाम आप पर यह लग सकता है कि आपने जज्बात मजरूह किए हैं, किसी के मजहबी, सकाफती, सियासी जज्बात। ये सारे अनासिर जो होते हैं वो बुनियादी तौर पर मुफाद परस्त लोग होते हैं। इनके मुफादात कहीं ना कहीं किसी न किसी तंजीम, किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन से वाबस्ता होते हैं, या कुछ लोगों से वाबस्ता होते हैं जो आपकी तहरीरों से इनाद रखते हैं। ये मंटो के केसेस में ये हमको बहुत साफ नजर आता है। तो असल में मंटो के साथ जब मैं जेल में था तो मुझे वो उस अजियत का एहसास हुआ जिससे मंटो बार बार गुजरे थे। मुझे उस अजियत का एहसास हुआ जिसे इस्मत चुगताई ने किस तरह से बर्दाश्त किया होगा। तो कॉलेज के दिनों से ही मंटो, इस्मत, ये सारे हमारे कृष्णचंद्र, ये सारे बड़े जो उर्दू के हमारे कलमकार हैं, इनसे आपकी वाबस्तगी रहती है, बिल्कुल मेरी भी थी। तो जेल में जब आप बैठते हैं तो आपको सबसे पहले इस बात का एहसास होता है, जो मेरा अपना एहसास था, कि आपकी आजादी खत्म हो गई है। मतलब आप दोबारा इस जेल से बाहर आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे, ये एहसास पैदा होता है, और आजादी की अहमियत का शदीद एहसास पैदा होता है कि जब आप बाहर आम इंसानों की तरह जिंदगी गुजार रहे होते हैं, आपको पता ही नहीं चलता है कि ये कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है कि आप आजाद हैं। इसका एहसास भी आपको जेल में होता है। तो ये सारी चीजें थी। उसके बाद फिर मैंने वो मजमून लिखा, मंटो की अजियत का एहसास। तो डेफिनेटली, और मंटो को हमने बतौर एक उर्दू जबान की कम्युनिटी है, उसने तो काफी टॉर्चर किया है। उसकी जिंदगी में, उसके मरने के बाद हम उसको सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन जब तक वो हमारे दरमियान जीता रहा, हमने क्या किया उसके साथ, तरक्की पसंद नक्कादों ने क्या किया, और उसके जो अहबाब थे उन्होंने उसके साथ क्या किया, किस तरह की जबान उसके लिए इस्तेमाल की, कितनी फप्तियां उस पर कसी गई। तो ये सारा जो क्राइसिस उर्दू में बहुत सारे राइटर्स को बर्दाश्त करना पड़ा है, उसका कहीं ना कहीं एहसास मुझे हुआ। लेकिन साथ ही साथ ये भी मैंने सीखा कि हमारे बुजुर्गों ने अपनी तहरीर और अपना जो उनका जो एक रवैया था जिंदगी को देखने का और जिंदगी को लिखने का, वो उसी तरह बरकरार रखा। उसमें कहीं कोई तब्दीली नहीं आई। वो किसी के सामने मतलब सरेंडर नहीं किया खुद को। तो ये जो एक उर्दू की पिछले 100 बरसों की हमारी जो एक तहरीक, जो जिंदगी को हम मतलब लिखने की जो तहरीक हमको मिलती है रशीद जहां के दौर से लेकर फिर नए अहद तक, तो वो पूरा स्ट्रगल जो है वो राइटिंग का, उर्दू फिक्शन का, ये है कि आप कभी सरेंडर नहीं करेंगे।
آپ اپنے لینگویج کو امپروو کریں گے، جو بھی چیزیں ہیں آپ اپنی تکنیک کو، آپ اپنے اسلوب کو، ان پر محنت ضرور کریں گے، لیکن جو زندگی کا آپ کا موقف ہے اس پر کمپرومائز نہیں کریں گے۔ نہ رشید جہاں نے کیا، نہ عصمت آپا نے کیا، نہ منٹو نے کیا، نہ بیدی نے کیا، نہ کرشن چندر نے، نہ غلام عباس نے۔ انہوں نے وہی لکھا جس کو ان کے دل اور دماغ نے قبول کیا۔ انہوں نے وہ باتیں کہیں، وہ لکھی، چاہے وہ کسی پہ ناگوار گزری تو گزری۔ تو یہی جو انرجی تھی وہ مجھے محسوس ہوئی، اور اس کے بعد کے ناولوں میں بھی آپ نے دیکھا۔ تو مجھے جو لکھنا تھا مرد عورت کے رشتوں کے بارے میں، شادیوں کے بارے میں، سماج کا جو اسٹرکچر ہے اس میں رشتوں کی جو صورتحال ہے، جو نوعیت ہے، وہ سب میں نے لکھنے کی کوشش کی اپنے طور پر۔ اچھا برا کم اچھا یہ تو وقت طے کرے گا، لیکن میں نے سرنڈر نہیں کیا ہے، اور اردو کا مزاج نہیں ہے سرنڈر کرنے کا۔ تو یہی میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ آپ نے اپنی اسی روش کو برقرار رکھا یا آپ نے اپنا چلن بدل لیا؟ تو یہ تو آپ نے بتا دیا کہ آپ نے اپنا چلن نہیں بدلا، آپ تو اسی چیز پہ برقرار تھے جو آپ نے فیل کیا، جو آپ اس سلسلے میں فیل کرتے تھے۔ ایگزیکٹلی۔ آپ کے ایک اور چیز جو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ ناول یہ ہو یا آپ کے ناول ہوں، تو اس میں مرد عورت اور سماج اس تسلیس میں انسانی جبلت کے جو اثرات ہیں، وہ جو احساس آپ کے ناولوں خاص طور پر نظام میں نے محسوس کیا ہے، یہ احساس انسانیت کا آرٹ ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ ہم انسانیت ہی کہتے ہیں کیونکہ ہم کسی مذہب اور اس پہ تو نہیں پڑھتے۔ تاثر کی سطح پر یہ آرٹ جو ہے یہ چیگوف اور موبسا کی طرح تعداد ہے، لیکن آپ نے اپنے ناول اس میں خاص طور پر نزدہ میں جو سیٹھ سلیمان کا جو کردار پورٹری کیا ہے، اس کے ذریعے آپ نے مذہب کی تصدیق کی ہے۔ کیا ایسا ہے یا یہ میرا احساس ہے؟ یہ آپ کا احساس ہے، بلکہ مجھے افسوس ہے کہ آپ کا یہ احساس ہے۔ آپ کا یہ احساس ہونا نہیں چاہیے، کیونکہ مذہب ایک انسٹیٹیوشن ہے، اور ہر انسٹیٹیوشن کی خوبیاں ہوتی ہیں، اچھائیاں ہوتی ہیں، اس کی کمزوریاں بھی ہوتی ہیں۔ دوسری بات، فرد کا جو عمل ہے، میں یہ بات واضح کر دوں کہ فرد کا جو عمل ہے، فرد کا عمل اچھا ہے، اس کے لیے بھی اس کا کریڈٹ انسٹیٹیوشن کو نہیں جاتا ہے، اور اگر فرد کا عمل خراب ہے، نازیبا ہے، برا ہے، تو بھی اس کے لیے ذمہ دار انسٹیٹیوشن نہیں ہے، یہ آدمی کا اپنا عمل ہے۔ تو ناول میں اگر سلیمان سیٹھ کا عمل آپ کو برا لگ رہا ہے، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ سلیمان سیٹھ کا نام مسلمان نام لگتا ہے، تو وہ اس میں مذہب کی تصدیق ہرگز نہیں ہے۔ سلیمان سیٹھ کا عمل سلیمان سیٹھ کا عمل ہے، وہ ایک فرد کا عمل ہے۔ اس میں لٹریچر کو ہم اتنے نیرو وے سے نہیں دیکھتے کہ اس کا نام ایسا ہے اس لیے وہ ایسا، ہرگز نہیں ہوتا ہے۔ ورنہ پھر وہاں پر نیک کیریکٹر بھی تو ہیں، تو وہ مسلمان ہے اس لیے نیک ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ پروٹیگنسٹ کی ماں ہے، وہ بہت نیک ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ وہ مسلمان ہے اس لیے نیک ہے، نہیں، وہ اس عورت کا اپنا عمل ہے۔ تو مذہب کے عینک سے ہم کرداروں کو نہیں دیکھتے۔ نہیں، میں نے جو یہ والی بات کہی ہے نا، وہ اس ریفرنس سے کہی ہے کہ اس کی گفتگو کے دوران جس وقت اس کو ایک کریکٹر یہ کہتا ہے کہ آپ میری طرف آ سکتے ہیں، تو سیٹھ سلیمان کہتا ہے کہ میں فجر کی نماز کے بعد آؤں گا، اس کے بعد پھر وہ جو ان کی سرمستگیاں ہیں اس کا تو وہ جو اس میں کیا ہے مسئلہ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسجد کے اندر ایک مسلمان جا کر خود کو دھماکے سے اڑا دیتا ہے۔ مسجد جیسی مقدس جگہ پر جا کر ایک آدمی جو خود مسلمان ہے، جس کی شناخت مسلمانوں جیسی ثابت ہوتی ہے، وہ جا کے خودکش دھماکہ کرتا ہے۔ تو اس میں مذہب اس میں وہ آدمی کا عمل ہے نا، وہ آدمی غلط ہے، تو ہم اس کے لیے مذہب کو ذمہ دار نہیں قرار دیں گے۔ وہ اس آدمی کا کردار، اس آدمی کے مفادات، وہ آدمی ذمہ دار ہے، اس نے ایک غیر ذمہ دارانہ کام کیا ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، ہندو، مسلمان، عیسائی، ان کے نام ہوتے ہیں، وہ مذہبی اداروں کے ٹھیکیدار بھی ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ کوئی نہ کوئی ایسا کام کرتے ہیں جو اخلاق جس کی اجازت نہیں دیتا ہے، یا اخلاقی طور پر جو ہمیں معیوب نظر آتا ہے۔
تو یہ میرا خیال ہے کہ فرد کا عمل ہے. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ افراد کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں ان میں اچھائیاں برائیاں سبھی کچھ ہوتا ہے. کوئی آدمی پورے طریقے سے برا نہیں ہوتا ہے, کوئی آدمی پورے طریقے سے اچھا نہیں ہوتا ہے. وہی سلیمان سیٹھ کے اندر بہت سارے دوسرے اوصاف, اس کے اندر بہت ساری دوسری خوبیاں ہیں جو دوسرے مردوں میں نہیں ہیں. تو جہاں اس کی خوبیوں کا بیان ہے وہاں اس کی کمزوری کا بھی بیان ہے. اس میں ظاہر ہے کہ آپ نے اس کے کریکٹر کو جو ہے وہ بہت دیالو اور بہت وہ خوبیاں بھی ہیں اس کی. خوبیوں کو بھی آدمی جیسا کہ بہتر انداز میں جو ہے نا پورٹریٹ کیا ہے. تو آدمی میں ہر طرح کا کیریکٹر, مطلب نہیں ہم اپنی زندگی میں الگ الگ وقتوں میں الگ الگ طرح ہوتے ہیں. بعض اوقات تو ہم ایک دن میں بھی الگ الگ ہوتے ہیں. صبح آپ بہت شفیق ہو سکتے ہیں اور شام میں کسی کے لیے آپ بہت ظالم ہو سکتے ہیں. نہیں, میرے ذہن میں اصل میں اسی کو پڑھتے ہوئے ایک پیراگراف جو ہے وہ میں شاید اب میں آپ کے سامنے اگر رکھوں تو وہ یہ, تو اس سے شاید آپ کو اندازہ ہو کہ میں اصل میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. جی جی. دور کچھ لوگ سمندر میں کھیل رہے تھے, کچھ اپنے چاہنے والوں کی آغوش میں تھے. ایک مولانا کی جیب میں ٹھونس کر بوسہ دے رہے تھے. وہ ان کی نہیں بلکہ مؤذن کی اہلیہ تھی. مؤذن ایک سال کے لیے جماعت میں اپنی مرضی سے نہیں گیا تھا بلکہ مولانا نے دوران تشکیل اس کا نام پیش کیا تھا, اور یہ منصوبہ مولانا کا اپنا نہیں بلکہ مؤذن کی بیوی کا بنایا ہوا تھا. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں نا یہ سب ہوتی ہے کہ جی مذہب کو ریڈیکولس جو ہے نا آپ نے کچھ نہیں, مذہب کا اس میں کوئی رول نہیں ہے. میں بتا رہا ہوں آپ کو, یہ آدمی کا رول ہے. میں نے ایسے بہت سارے لوگ دیکھے ہیں. آپ کسی دن بمبئی آئیے, میں آپ کو لے کے چلوں گا, آپ کو ایسے بہت سارے لوگ ملیں گے. یہ تو بہت کامن سی پریکٹس ہے. آپ کسی بھی گاؤں میں جائیے, آپ کو نظر آئے گا کہ بہت سارے جو مؤذن ہوتے ہیں یا امام ہوتے ہیں ان کے بھی ایکسٹرا میرائٹل افیئرز ہوتے ہیں. کس نے کہا کہ وہ تو چھوڑے, مدرسوں میں جس طرح کے ریکارڈز آپ کے یہاں پچھلے 3-4 برسوں میں سامنے آئے ہیں, تو آپ کیا کہیں گے؟ تو مذہب ذمہ دار تھوڑی ہے اس کے لیے, وہ لوگوں کا عمل ہے. نہیں, میں اس ریفرنس سے نہیں بات کر رہا. میں کوئی آپ کو وہ تنقید نہیں کر رہا. میں تو یہ نہیں, آپ نے کہا کہ مذہب کو ریڈیکیول کرنا. میں کہہ رہا ہوں کہ مذہب کا اس کو لینا دینا ہی نہیں ہے. یہ تو اس آدمی کا عمل ہے اصل میں. لیکن آپ یہ سوچیں گے کہ اس مذہب کا آدمی ایسا نہیں کرتا ہے تو آپ ڈیفینڈ کر رہے ہیں. یہ حق تو کسی کو نہیں ہے. کرتا ہے تو کرتا ہے. میں ڈیفینڈ نہیں کر رہا ہوں کیونکہ مجھے بھی معلوم ہے کہ یہاں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. یہ تو پھر بھی یہ جو ٹرائنگل میں نے لکھا ہے, یہ تو بہت سادہ سیدھا سا ٹرائنگل ہے. آپ کو تو مطلب افسوسناک صورتحال ایسی نظر آئے گی. اور ہزاروں, اگر آپ صرف 1 مہینے کا اخبار پڑھیں, صرف 1 مہینے کا, آپ اس میں سے کم 90 کہانیاں ایسی ملیں گی. آپ ایسے واقعات ملیں گے. وہ آپ درست کہہ رہے ہیں. اچھا چلیے, آپ ہی کی اس نظر کے حوالے سے آپ کا ایک نقطہ نظر ہے کہ آپ کا ماننا ہے کہ ناول مذہب, سیاست, سماج, ملک اور عقائد پر تنقید کرتا ہے. کیا نظر آپ کی اس سوچ پر پورا اترتا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ رائٹنگ میوزک کی طرح اور پینٹنگ کی طرح ہیومینیٹیرین ایکٹ ہے. ایک انسانیت کے حق میں کیا جانے والا کام ہے, انسانیت کے لیے کیا جانے والا کام ہے. تمام فنون لطیفہ اپنے کور اپنے کور اینگل میں, یا صحیح لفظ کیا کہوں میں آپ کو, ان کے جو مارز وجود میں آنے کے جو بیسک ریزنز ہیں, ان میں کئی ریزنز ہیں. ان میں سے ایک ریزن یہ ہے کہ ادب اور فنون لطیفہ انسانیت کے حق میں ہوتا ہے. انسانیت کو محرومیوں سے محرومیوں کو کم کرنے اور انہیں پر امید بنانے کے لیے ہوتا ہے. انہیں ایک نئی انرجی دینے کے لیے ہوتا ہے, نئی طاقت دینے کے لیے لٹریچر ہوتا ہے. ان کے اطراف میں جو اندھیرا ہے اور ان کے باطن میں جو اندھیرا ہے, اس کو دریافت کر کے ان کی زندگی میں اثبات لانے کے لیے ہوتا ہے, مثبت آؤٹ لک لانے کے لیے ہوتا ہے. آئی مین ایگزیکٹلی جو بات میں فیل کر رہا تھا بیتھوون کی سمفنی 9 کے جو اس کا جو فنالے ہے, جس کے اندر اس نے زندگی کے اثبات کو اور زندگی کی جو بعد میں یورپ کا ترانہ بھی بن گیا,
تو ایک نیا جوائے، ایک نئی خوشی، ایک نئی امنگ زندگی میں بھرنا اگر میوزک کا کام ہے تو وہی کام مجھے لگتا ہے کہ فنون لطیفہ کا ہے اور ناول کا ہے. تو ناول جب انسانیت کے لیے لکھی جانے والی چیزیں ہیں تو انسانیت کو کون سی چیزیں متاثر کرتی ہیں، اور انسانیت سے میری مراد ہے ایک عام آدمی کی زندگی کو کون کون سی چیزیں متاثر کرتی ہیں. تو بلا شبہ اس میں سیاست ہے، مذہب ہے، تعلیمی نظام ہے، اقداری نظام ہے، کلچر ہے. تو لٹریچر اور فائن آرٹ ان چیزوں پر نگاہ رکھتا ہے کہ کہیں یہ انسان کی خوشیوں کو قتل کرنا تو نہیں چاہتے، کہیں یہ انسان کے کو قید کرنا تو نہیں چاہتے، انسان کے ایسپریشنز کو، انسان کی تخلیقی اڑان کو، انسان کے امیجنیشن کو پر یہ قدغن تو لگانا نہیں چاہتے ہیں، یہ آدمی کو اپنا غلام بنانا تو نہیں چاہتے ہیں، یہ آدمی کی آدمیت کو کم کرنا نہیں چاہتے ہیں، یہ آدمی کو اپنے مطابق اپنے سسٹم کا وفادار کتا بنانا تو نہیں چاہتے ہیں. تو دنیا کا سارا لٹریچر بالخصوص ناول ان چیزوں کو لکھتا ہے، ان کو ڈسکس کرتا ہے کہانی کے ذریعے، کردار کے ذریعے. تو ادب کا میرا بھی یہ موقف ہے، اور جو چیزیں میں نے جدیدیوں سے ہم کو الگ کرتی ہیں وہ ڈارکنیس کو اور کنوتیت کو اور غلاظت کو اور کچرے کو اور تعفن کو اور بلغم کو اور بستر پر مرتے ہوئے آدمی کی مایوسی کو سیلیبریٹ کرتے تھے. میری جنریشن زندگی کی مثبت قوتوں کو سیلیبریٹ کرتی ہے. میرے لیے ادب وہ ہے جو مرتے ہوئے آدمی کی آنکھوں میں زندہ رہنے کی امید پیدا کرے. میرے لیے ادب یہ ہے کہ مرتے ہوئے معاشرے کو ادب جو ہے وہ اپنی ریڑھ کی ہڈی پر کھڑا رہنے کی طاقت دے. تو ادب طاقت دیتا ہے، جو موبی ڈک میں ہم کو جو طاقت نظر آتی ہے، جو کنڈیرا کے لٹریچر میں ہم کو نظر آتی ہے، رشتوں کی پورے رشتوں کے پوری پیچیدگیوں کو دیکھنے کے باوجود زندہ رہ کر لطف اندوز ہونا زندگی سے، زندگی کی رانائیوں کو محسوس کرنے کا جو آپ کو تمام بڑے ناولوں میں ملے گا. تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ ناول فرسٹریشن کو بڑھانے کے لیے لکھا جاتا ہے. ناول امید اور نئی ترنگ اور نئی امنگ اور ایک نئے نغمے کی کھوج ہے، ایک ایسی جس کو پڑھ کر ہمیں خوشی ملے، ہمیں لگے ہم اپنی تمام اطراف کی چیزوں کو جان رہے ہیں، ان سے واقف ہیں، اور ہماری زندگی بھی ناکارہ اور رائے گاہ نہیں ہے، ہم جی سکتے ہیں، ہم جتنے بھی اندھیرے میں گھرے ہوں ہم اندھیرے سے باہر نکل سکتے ہیں. تو اگر بیتھوون کی سمفنی 9 اس بات کا مثبت قوتوں کا اور اوڈ ٹو جوائے کا میسج دے سکتی ہے تو ناول بھی اب ہم کو زندگی کے اس بات کا درس دے سکتا ہے. لیکن ڈیفینیٹلی ناول کی اپنی ایستھیٹکس ہیں، اس پر وہاں پر پروپیگنڈا نہیں بن سکتا لٹریچر، جو کمیونسٹوں نے غلطیاں کی ہم جانتے ہیں اردو میں بھی. تو بغیر پروپیگنڈا بنے ہوئے بھی ناول زندگی کے لطف کو محسوس کرنے کی قوت دے سکتا ہے. ظاہر ہے ناول کو پروپیگنڈا تو ہونا بھی نہیں چاہیے، کسی بھی چیز کو نہیں، اور جو چیز پروپیگنڈا ہوتی ہے وہ تو آپ جانتے ہیں کیا ہے. جی جی. اچھا، اب ہم پھر نژدان کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ نژدان میں دلت ڈسکورس ہے، جو نژدہ ہے یہ دلت ڈسکورس ہے. تو ہاں، دلتوں کے مسائل، ہاں دلتوں کی زندگی. ہاں، اردو ادب میں بھی کیا ایسا ادب کم ہی نہیں لکھا گیا؟ نہیں، ہمارے یہاں لکھا گیا، مطلب پریم چند کے زمانے سے گودانس کے دور سے آپ دیکھتے آئے ہیں دلتوں پر ہمارے، لیکن دلتوں کا جو نریٹو ہمارے یہاں بنیادی طور پہ لکھا گیا ہے، یا ہندی لٹریچر میں یا انگریزی لٹریچر میں ہندوستان میں یا مراٹھی میں بہت لکھا گیا ہے. تو وہ ان کی جو آپسی باہمی کشمکش ہے، جو سناتن دھرم کی جو میں جس طرح سے 4 کیٹیگریز میں لوگوں کو تقسیم کیا گیا ہے، اس کے آخری سٹیج پر جو شودر آتے ہیں، اور پھر پورا ایک جو صدیوں کی تاریخ کا جو مطالعہ ہے اور مشاہدہ ہے، چاہے وہ مہا بھارت ہو، رامائن ہو، اس سے جو کنیکٹڈ لوک کتھائیں ہوں، وہاں پر شودروں کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے اور آج تک شودروں کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے، اس پر جو دلت لکھنے والے ہیں، بالخصوص جو دلت رائٹرز ہیں جنہوں نے دلت ڈسکورس کو کافی اسٹرانگلی اسرٹ کیا ہے، تو وہ ان کا ایک مین آبجیکٹو ان کا رہا ہے، وہ اپنی
اپنی اپنی زندگی کو اس طرح سے اس پر ہونے والے جو برہمنواد کو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے جس صورتحال کے لیے ذمہ دار ہیں اس پر وہ لکھتے ہیں. اور پھر امیر طبقہ جو ہوتا ہے وہ کس طرح ان کا استحصال کرتا ہے. اردو میں اس کے بعد میں نے پچھلے 25 برسوں میں بھی 4-5 ناول لکھے گئے. ایک تو ہمارے شمویل احمد نے بھی ایک ناول اسی موضوع کو لے کر لکھا تھا. اب بہار کے رہنے والے ایک اور ناول نگار ہیں, انہوں نے تخم خون نام سے ایک بہت ہی اچھا ناول لکھا ہے اس موضوع پہ. لیکن اور اس میں پھر کنٹمپورری پالیٹکس بھی انہوں نے لائی ہے. اور بھی کچھ لوگوں نے لکھا ہے. عبدالصمد نے اس سے ملتا جلتا دھمک میں وہ نریٹو لایا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ کافی لوگوں نے اس پر لکھا ہے, لیکن ہم نے ابھی تک یہ ڈسکس نہیں کیا کہ مسلمانوں نے ان دلتوں کے ساتھ کیا کیا جو ان کے گھر میں کام کرتے تھے. تو چونکہ یہ ہمارا اپنا ایکسپیرینس ہے, ہمارے گھروں میں, ہمارے کھیتوں میں, ہمارے جنگلوں میں, ہمارے پیڑوں کی کٹائی کے لیے دلت جو کام کرتے تھے ان کو ہم نے دیکھا ہے. میرے دادی کا رویہ ان کے ساتھ کیسا تھا, میری ماں کا رویہ ان کے ساتھ کیسا تھا, اور ان رویوں میں جو تبدیلیاں آئی ہیں وہ ہم نے دیکھی تھی. تو مجھے لگا کہ ایک الگ ڈائمینشن سے دلتوں کے مسائل کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ان کے جو صدیوں کا جو ان کا استحصال ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس صدیوں کے استحصال میں ان کی جو میتھولوجیز بنی ہیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. پھر یہاں میں نے کافی دلت لٹریچر کو دیکھا, پڑھا. ارمیلا پوار جو دلت بڑی رائٹر ہیں مراٹھی کی, ان کے ساتھ کئی بار میری ملاقاتیں ہوئیں. اس میں سے جو جہاں جہاں دلت نریٹو آیا ہے وہ میں نے ان کو پڑھ کر سنایا ہے. کچھ چیزوں پر انہوں نے مجھے کہا بھی کہ یہ ہمارے یہاں اس طرح سے لفظ استعمال نہیں ہوتا تھا, یہ ہوتا تھا. پھر بابا صاحب امبیڈکر کے نے جس طرح سے ان کی زندگی بدلی ہے, تو شودر سے دلت ہونے کا سفر, اور اس میں سارا جو پولیٹیکل ایک اپر ہینڈ ملتا ہے, ایک پولیٹیکل پاور آتا ہے. اس کے بعد ان کی زندگیوں میں جو گراس روٹ لیول پر بہت ساری تبدیلیاں آئی ہیں, جس کو شاردا کیریکٹر ریپرزینٹ کرتی ہے, ان تبدیلیوں کو جو آئی ہیں. ان کے یہاں تعلیم بہت عام ہو گئی ہے, ان کے یہاں بہت سارے بچے بڑے بڑے آفیسر بن گئے ہیں, ان کے لیے جو ریزرویشن کا فائدہ ہوا. تو یہ سارا بہت ساری چیزیں اس سے کنیکٹڈ ہیں جو میں نے خیال ہے کہ اس ناول میں آئی ہیں. تو دلت ایشوز پر بھی یہ ناول اپنا ایک الگ ڈائمینشن لے کر آیا ہے. وہ روٹین ڈائمینشن نہیں ہے جہاں پر ہم ٹھاکروں کو اور برہمنوں کو دلتوں کا استحصال کرتے ہوئے بتاتے ہیں, جو پریم چند کے دور سے ہمارے یہاں نریٹو رہا ہے. اس لیے آپ دیکھیے سلیمان سیٹ آپ کو سڈنلی نیگیٹو لگا اور آپ نے اس کو اس کے مذہب سے جوڑ دیا تھا. یہی شروع سے ہوتا آیا ہے کہ نا جو بھی آدمی ان کے دلتوں کے ساتھ جو بھی کچھ کرتا تھا فوراً اس کو اس کے مذہب سے جوڑ دیا جاتا تھا. لیکن وہاں ڈیفینیٹلی ایک اس کا ہسٹوریکل پرسپیکٹو نظر آتا ہے, مذہبی پرسپیکٹو نظر آتا ہے, لیکن یہاں تو نہیں ہے. اس لیے میں نے اس کو ڈیفینڈ کیا تھا وین یو سیڈ دیٹ کہ اس کا مذہب کی تصدیق ہے. بالکل تصدیق نہیں ہے اس کے مذہب. وہ تو آپ نے اس کی تصدیق یا اس کی حمایت کی, اور میں نے اس کو اس کے ساتھ نہیں جوڑا تھا. مجھے تو جو تاثر پورے پڑھتے ہوئے ایک بالکل بالکل, آپ کا کام ہے کہ آپ سخت سے سخت سوال کریں, میرا کام ہے کہ میں اتنی ہی ایمانداری سے اس کا جواب دوں. ظاہر ہے. اچھا, یہ جو نسبہ ہے, یہ اس کے بارے میں یہ بات پوچھنا چاہوں گا کہ جو زبان اس میں استعمال ہوئی ہے, تو پہلی بات تو یہ کہ ناول کی زبان کیسی ہونی چاہیے. آپ نے ایک خاص ماحول میں ناول لکھا اور وہاں کے نامانوس الفاظ استعمال کیے جو ہر علاقے میں نہیں سمجھے جاتے. اس کا آپ چونکہ یہ ناول صرف اس خاص علاقے میں نہیں پڑھا جاتا, تو کیا یہ بات درست ہے کہ یہ نامانوس الفاظ جو نہیں سمجھے جاتے, جب ایک وہ علاقے جہاں پہ یہ الفاظ نہیں بولے جاتے یا نہیں سمجھے جاتے, جیسے میں اس کو پڑھ رہا ہوں تو مجھے وہ ان الفاظ کی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی, تو کیا یہ بہتر نہ ہوتا کہ آپ اس قسم کے الفاظ جو ہیں, جو آپ خود بھی سمجھتے ہوں گے کہ یہ الفاظ جو ہیں یہ نامانوس ہیں, تو اس میں کوئی ناول کے آخر میں کوئی الفاظ اس کا مترادف الفاظ دے دیے جاتے تاکہ لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہو جاتی؟ بہت ہی آپ نے بنیادی سوال کیا ہے کہ ناول کی زبان کیا ہونی چاہیے.
اس پر مطلب ڈیفینیٹلی ہمارے یہاں جو لوگ یونیورسٹی میں ادب پڑھاتے ہیں اور ان میں سب کی اس پر ایک ڈفرینٹ اوپینین ہوگا. میرا اوپینین یہ ہے کہ ناول کی زبان بہت ہی آسان ہونی چاہیے. آسان سے میری مراد یہ نہیں ہے کہ وہ بہت ہی یو کین انڈرسٹینڈ اٹ. آسان سے میری مراد یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ غیر ضروری طور پر گنجلک نہ ہو. وہ اسے میں آسان کہہ رہا ہوں. اس کے اندر اس کی ووکیبلری ڈیفینیٹلی بہت ریچ ہونی چاہیے. گرامر کے جو اسٹرکچر ہیں وہ کافی ایکسپریمنٹل ہونے چاہیے. وہ سب ہونا چاہیے, لیکن ان نیسسریلی گنجلک نثر جو ہے یا مری ہوئی لفظیات کا استعمال جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ مستقبل کے ناول کی نثر نہیں بن سکتی. فاروقی کے ناول پر شاید ہم آج نہیں تو 10 سال بعد یہ سوال ضرور کریں گے کہ یہ مرے ہوئے ناول کی زبان ہے یا مستقبل کے ناول کی زبان ہے. ابھی تو اس پر اس لیے سنجیدگی سے بحث نہیں ہو سکتی کیونکہ ابھی تو بہت سارے لوگ جو ڈبیٹ کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں وہ محبتوں کے اسیر ہیں. اچھا ڈبیٹ یا تنقید کا مثالی ڈبیٹ تب ہوتا ہے جب ہم جس موضوع پہ بحث کرتے ہیں اور ان میں جو شخصیتیں ملوث ہوتی ہیں یا جن کا ذکر ہوتا ہے ان کے تعلق سے ہمارے دل میں کسی طرح کی کوئی محبت نہ ہو. جب تک ہمیں جس کا متن ہم پڑھتے ہیں اس سے ہمارا ربط ہوتا ہے تب تک ہم ایمانداری سے کسی متن پہ بحث نہیں کر سکتے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ فاروقی نے ناول کی جس نثر کو انٹروڈیوس کیا وہ ناول کی نثر نہیں ہے. ناول کی نثر وہ ہے جو ہر طرح کے ریڈر کو سمجھ میں آئے. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کچھ لفظ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے. دیٹس آئی ایگری وتھ یو. اور یہ ناول کا ایک چیلنج ہوتا ہے. ناول ایک لوکیل لے کر آتا ہے, ناول ایک کلچر لے کر آتا ہے, ناول ایک الگ دنیا لے کر آتا ہے. یہ دنیا آپ کی دنیا نہیں ہے. جو دنیا آپ اس ناول میں دیکھ رہے ہیں یہ دنیا آپ کی دیکھی بھی نہیں ہے. آپ نے اس دنیا کو کبھی محسوس نہیں کیا ہے. تو ایک بالکل الگ دنیا میں جب آپ جائیں گے تو اس کی تھوڑی سی الگ ووکیبلری سے آپ کو کنفرنٹریشن کرنا پڑے گا. ابھی جس جیسے اس میں ایک لفظ ہے جو شریفہ استعمال کرتی ہے کہ واپرتا تھا, اس کے لیے کوئی بھی اچھا لغت کا لفظ میں استعمال کر سکتا تھا, لیکن میں نے مقامی لفظ رکھا کیونکہ اس کی جو مقامیت ہے وہ اس کا حسن ہے. اگر میں اس کے لیے لغت سے اردو کا کوئی بہت ہی مستعمل لفظ استعمال کرتا تو اس میں وہ معنویت ہی پیدا نہیں ہوتی. تو مجھے لگتا ہے کہ بعض الفاظ جو مقامی ہوتے ہیں, آپ دنیا کے بہت سارے ناول دیکھ لیجئے, وکٹر ہوگو کے جو تراجم ہے وہ دیکھ لیجئے, کچھ لفظ آپ کو وہاں پر وہ فرینچ ہی رہیں گے. تراجم میں بھی اتنی سی جو مشق ہوتی ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ ریڈر کے لیے کرنا آسان ہے رادر دین ایک پورا مرے ہوئے ڈسکورس مطلب مری ہوئی نثر میں ناول پڑھنا زیادہ مطلب اذیت ناک ہے. آپ کو فیوچر کی نثر لکھنا چاہیے, وہ نثر جس کا فیوچر ہے, وہ نثر جو فیوچر کے ناول میں کارآمد ہو سکے, کسی کے کام آ سکے. تو یہ الگ الگ ڈیبیٹس ہیں اور یہ اس میں اختلاف رائے ممکن ہے سب کے ہوں, لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ کچھ مقامی الفاظ جیسے آپ اگر کوئی بلوچی ماحول کا ناول لکھے گا تو کچھ لفظ تو بالکل وہ لوکل ہی ہوں گے. اردو سارے خطوں کو ریپرزینٹ نہیں کرتی ہے. اردو کا جو کور نہیں, اردو شمالی ہند کو زیادہ ریپرزینٹ بہتر طور پہ کرتی ہے, لیکن آسام, مہاراشٹر, تمل ناڈو, کیرلا, یہاں کے ناول جب اردو میں آئیں گے تو وہاں کی مقامیت تھوڑی بہت تو آئے گی. اور اردو بہت کشادہ زبان ہے. اردو تو مستقل ایک سفر ہے. اس سفر میں اردو نئے نئے الفاظ لیتی جائے گی اور اپنے آپ کو ریچ کرتی جائے گی. اسی سے پتہ لگتا ہے کہ کس لوکیل میں لکھا گیا ناول ہے یہ. ایگزیکٹلی. تو اب تھوڑا سا ہم یہ ناول اور یہ جو چھپنے کا عمل اور دوسری چیزیں ہیں اس کے حوالے سے کچھ بات کر لیتے ہیں کہ اردو ناول کی اشاعت میں یہ جو اشاعتی ادارے ہیں ان کا کیا کردار آپ سمجھتے ہیں اور آپ کا اس سلسلے میں کیا تجربہ ہے؟ میرا تجربہ تو کافی خوشگوار ہے. میرے تجربے کافی خوشگوار ہیں, لیکن عام طور پہ جیسے اگر میں بھارت کی ہی بات کروں تو بھارت میں ابھی تک جو ہے ماحول ابھی پورے طریقے سے بدلا نہیں ہے. کچھ چیزیں بہت اچھی ہوئی ہیں. سب سے اچھی چیز یہ ہوئی ہے کہ ریختہ نے ناول کی اشاعت شروع کی ہے پچھلے چند برسوں سے.
اس میں ناول نگار کو رائلٹی ملتی ہے, پراپر ایگریمنٹ ہوتا ہے, سال کے آخر میں اس کو بتایا جاتا ہے کہ اس کی اتنی کتابیں شائع ہوئی ہیں, اس کی اتنی رائلٹی ہے, اس کو ملے. یہ ایک مطلب بہت ہی پازیٹیو چیز جو ہوئی ہے, اور انہوں نے ابھی کافی ناول لوگوں کے شائع کیے ہیں. تو یہ سب یہ ایک ریئلی بہت ہی ایسا ڈیولپمنٹ ہے جو اگر کنٹینیو ہوگا تو بھارت کے اردو کے ناول کو بہت ہی طاقت عطا کرے گا. اور میں ریختہ والوں سے بالکل یہ کہوں گا کہ وہ اس پہل کو آگے بڑھائیں, جو بھی چیلنجز آتے ہیں, لیکن وہ ناول شائع کریں اردو کے. انہوں نے میرا ناول شائع کیا تھا, ایک طرح کا پاگل تھا. اس کے علاوہ جو پبلشرز ہیں, جیسے ہمارا ارشیا والا ہے یا دوسرے پبلشرز ہیں, یہ بہت خوبصورت کتابیں چھاپتے ہیں, یہ اپنا کام کرتے ہیں, لیکن باوجود اس کے مجھے لگتا ہے کہ ناول کے لیے جتنا کام کرنا چاہیے, مطلب ایک ناول ایک کتاب انہوں نے پبلش کی ہے, لیکن اس کتاب کو قاری تک پہنچانے کے لیے جو اسٹرگل کرنا چاہیے وہ اس کے رائٹر پر زیادہ نہیں ڈالنا چاہیے. یہ کام, یہ ذمہ داری پبلشر نے مشترکہ طور پر اٹھانی چاہیے, جس کے لیے ہندوستان کا پبلشر ابھی تیار نہیں ہے, یا زیادہ تر تیار نہیں ہے. مجھے لگتا ہے یہ ایک پرابلم ہے ہمارے یہاں. آپ کے یہاں میں نے بہت اچھی چیزیں دیکھی ہیں, کہ بک کارنر کا ریکارڈ دیکھیے, وہ رائٹر کو پروجیکٹ کرتے ہیں, اپنے ان کی کتابوں کو پروجیکٹ کرتے ہیں. فہد نے بھی یہ بہت اچھی بات مجھے نظر آئی جب میں نے اس سے کہا کہ میرے چند دوست ہیں, 10-12 دوست ہیں, کم از کم تم ان کو تو کتاب بھیجنا. تو انہوں نے کہا ہم 20 لوگوں کو دیں گے, تمہارے 10 ہیں تو ہم 20 کو دیں گے. تو ایک کتاب انیشل اسٹیج پہ آتی ہے تو جو اچھے ریڈرز ہیں, یا جو اچھا کتابوں پر تبصرہ کرتے ہیں, یا جو اخباروں میں ریویو لکھتے ہیں, یا جو نقاد ہیں جن کی ادب کی تھوڑی بہت جن کا فہم ہے, مجھے لگتا ہے کہ اس کلاس کو کتاب ان تک پہنچانی چاہیے. اس کے بعد اس کتاب پر جو گفتگو ہوتی ہے, جو اچھی بری جو بھی آرا آتی ہیں, اس کی بھی رسائی ہونی چاہیے, لوگوں تک پہنچانا چاہیے. کتاب کے بارے میں ہمارے یہاں لوگوں کو علم ہی نہیں ہوتا ہے. اور ایک دو چیزیں تو جو سوشل میڈیا کے ایڈوانٹیجز ہیں, حالانکہ یہ کام بڑے اخباروں کو بھی کرنا چاہیے, ان کے سنڈے ایڈیشنز کو کرنا چاہیے, فرائیڈے ایڈیشنز کو کرنا چاہیے, ناول نگاروں کے انٹرویوز شائع کرنے چاہیے, ان پر ناولوں سے یہ انگریزی میں ہوتا ہے, یہ انگریزی میں ہم نے دیکھا ہے, میرا بالکل مثبت تجربہ ہے. یہ بڑے بڑے اخباروں میں ہوتا ہے, ریویوز آتے ہیں, ڈسکشنز ہوتے ہیں, انٹرویوز ہوتے ہیں, بحث ہوتی ہے, نئے لوگوں کو کتاب پڑھنے دیتے ہیں, نئے لوگ تبصرہ کرتے ہیں, سینئرز کو دیتے ہیں, وہ تبصرہ کرتے ہیں. ناول کے لیے معاشرے میں جگہ بنائی جاتی ہے. اردو والوں کی منفیت دیکھیے آپ, آئی پی ایل دیکھیں گے تو ہر ایک اوور کے بعد 4-4 5-5 ایڈورٹائزمنٹ دیکھیں گے. فیس بک پر بیٹھے ہیں, ہر تیسری پوسٹ کے بعد ایڈورٹائزمنٹ دیکھیں گے. لیکن کتاب سے ان کو نفرت ہے, کتاب سے چڑ ہے, اسے تشہیر سمجھتے ہیں, پروپیگنڈا سمجھتے ہیں, جبکہ پروپیگنڈا زندگی جی رہے ہیں. آپ کے پاس ایسی کوئی چیز دستیاب نہیں ہے جو بغیر پروپیگنڈا کے آپ کو میسر ہے. تو لیکن کتاب, چونکہ کتاب کا کلچر نہیں ہے, کتاب کی اہمیت سے آگاہی نہیں ہے, کہ اگر کتاب زیادہ اسپیس لے گی تو منفی اسپیس کم ہوگا نا. جتنی زیادہ ہم کتابیں دیکھیں گے, کتابوں کے مباحث سنیں گے, اتنا زیادہ ہم منفیت سے بچیں گے, خرافاتی کاموں سے بچیں گے. لیکن وہ ہمارے یہاں نہیں ہے. اس لیے مجھے لگتا ہے کہ پبلیکیشن والی آپ کی بات کی بنیاد, تو مجھے لگتا ہے کہ اردو کے پبلیکیشنز کو ناولوں کے لیے مزید کام کرنے کی بہت ضرورت ہے, اور ان کو کتابوں کے تراجم کروانے پر بھی رول ادا کرنا چاہیے. جو اچھی کتابیں وہ شائع کرتے ہیں ان کے لیے ان کو مترجمین تلاش کرنے چاہیے, اور ان ناولوں کے تراجم دوسری زبانوں میں شائع کرنے چاہیے. اس کے ساتھ میں ایک بات جو میں بڑے عرصے سے یہ کہتا بھی رہا ہوں, اور ہونا بھی چاہیے, کہ ہمارے ہاں جو یہ ناول ہیں اس کو ای بک کی شکل میں پبلشر شائع نہیں کرتا. اس کی وجہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو پرنٹڈ بک ہے وہ بکے گی نہیں, جبکہ وہ ای بک ہے وہ وائڈلی جو ہے وہ جو ہے سرکولیٹ ہو سکتی ہے دنیا کے ہر کونے میں. اردو بولنے سمجھنے والا موجود ہے, وہ اس بک کو ای بک کے ذریعے خرید سکتا ہے, اور اس کے بعد موجود ہیں. لیکن نہیں, اردو کے بہت سارے پبلشر تو ابھی تک ڈیجیٹل اکنامی کا حصہ نہیں بنے. ان کو کتابیں سیل کرنے کی تمیز نہیں ہے, ان کے پاس کتابیں سیل کرنے کا کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے. ان کو سیل کرنے والے جو انٹرنیشنل پلیٹ فارمز ہیں اس پر لاگنگ کرنا نہیں آتا ہے.
تو یہ جب تک آپ گرو نہیں کریں گے، آپ ترقی نہیں کریں گے، آپ دنیا کے ساتھ قدم سے قدم نہیں ملائیں گے، آپ نئی ٹیکنالوجیز کا استقبال نہیں کریں گے. کتنے ورژنز ہیں کتاب کو لوگوں تک پہنچانے کے، کنڈل کے ورژن ہیں، دوسرے ویب سائٹس ہیں، سیل کرتے ہیں. آپ کو اس کا حصہ بننا پڑے گا. اردو ناول کے لیے یہی تو ساری جگہیں جہاں پر اردو ناول نہیں ہے. وہاں تو اردو کی بکس ہیں ہی نہیں. یہ لوگ ایگزیکٹلی. اصل میں ڈرتے ہیں کہ ان کی پرنٹڈ بک کی سیل کم ہو جائے گی، کیونکہ لوگ وہاں سے. نہیں، بالکل نہیں ہوتا ہے، بالکل ایسا ہوتا ہی نہیں ہے. ایسا ہوتا نہیں ہے. یہ میں ایگزیکٹلی یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جو وہاں پڑھنے والے اور ہیں. ویسے بھی آپ کون سے 10,000 ناول چھاپ رہے ہو ایک ہفتے میں؟ صحیح 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 صحیح. وہ کیا مطلب، اردو کا جو منظرنامہ ہے وہ تو ہم کو پتا ہی ہے. جی تو اس میں ایسا بالکل. کون سا میجر لاس ہے؟ تو بھائی یہ بات انگریزی کا پبلشر کوئی سوچے تو مجھے ذرا تشویش بھی ہوگی کہ وہ 5,000 10,000 نسخے چھاپتا ہے تو اس کا ایک بہت اچھا اماؤنٹ اس پہ لگتا ہے. لیکن وہ ساری جگہوں پر آپ کو ملے گا. اس کا پرنٹ بھی ملے گا، پیپر بیک بھی ملے گا، اس کا آن لائن ورژن بھی ملے گا، کنڈل ورژن بھی ملے گا. اور وہ آج کل تو جو دوسری ٹیکنالوجیز ہیں اس کی ریڈنگ والا وہ جو ہے سافٹ ویئر میں سب کتنا کچھ ہو رہا ہے دنیا بھر میں. تو بات تو سمجھنے کی ہے نا. ہاں. تو دوستوں. لیکن ہم ہمیشہ دیر کر دیتے ہیں. ہاں ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں. ہاں ہاں. تو وہ تو صرف دوستوں. ایک کام میں کرتے تھے، پبلشر تو ہمارا ہر کام میں کرتا ہوا نظر آتا. تو دوستوں، رحمان عباس کی یہ کتاب مزدان پاکستان میں اکس پبلیکیشنز نے شائع کی ہے، اور یہ آپ اکس پبلیکیشن سے حاصل کر سکتے ہیں. یہ یہاں پہ ڈسٹریبیوٹ بھی ہوئی ہوگی مختلف بک اسٹال پہ. تو آپ کو ایک اچھا ناول جو ہے وہ پڑھنا چاہیے. اور یہ پہلے جو ہمارے اور ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کی جو مختلف تخلیقات تھیں وہ ہمارے تک پہنچنے میں دشواری تھی، وہ اب دونوں جگہ پہ چھپنے کی صورت میں ہمیں دستیاب ہو سکتے ہیں اور ہونا شروع ہو گئے ہیں. مجھے یاد ہے کہ رحمان عباس کا ایک ناول انڈیا سے، کراچی کی ہماری ایک دوست خاتون ہیں، انہوں نے منگوا کر ہمیں بھجوایا تھا. اور وہ مریم ہماری بہت عزیز دوست ہیں. ہاں اور اس کے وہ مجھے تقریباً انڈیا کی قیمت سے 4 گنا قیمت میں مجھے دستیاب ہوا تھا. لیکن یہ اچھا. انڈیا سے، یہ انڈیا کی جو قیمت ہے اس سے تقریباً آدھی قیمت میں جو ہاں، فہد اس سے بھی یہ فرض آپ نے کافی اچھا کیا ہے کہ اس کو. اچھا شائع کیا ہے، بہت اچھا ناول شائع کیا ہے. اور آپ اکس پبلیکیشن سے رحمان عباس کا یہ ناول ضرور حاصل کیجیے. اور پھر شکریہ سر، شکریہ. تو اب اجازت دیجیے، ہم رحمان عباس کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. میں آپ کا شکریہ ادا اس لیے بھی کروں گا کہ آپ نے ناول پر یہ مذاکرہ رکھ کر ایک پہل کی. ناول کے لیے یہ سب بہت ضروری ہے رضا صاحب. بہت ناول پر جب ہمارا کسی کا بھی ناول شائع ہو جو ہمارے اچھے لکھنے والے ہیں، نئے ناولوں پر ہوں یا ایون نوجوان لکھنے والوں کے ناول ہوں، ان پر ہم کو گفتگو کرنی چاہیے. ناول کا اسپیس بڑھانے کے لیے ساری پہل آپ کی ہے. میں واقعی میں بہت خوش ہوا، اور میں دعا کروں گا اللہ آپ کو صحت آپ کی برقرار رہے اور آپ خوش رہیں اور ناولوں پر پروگرام منعقد کرتے رہیں. بہت شکریہ رحمان عباس بھائی، اور اجازت دیجیے خیال رکھیں. پھر ملیں گے. اللہ حافظ. جی بالکل، خدا حافظ.